बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट लेफ्ट राइट के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर तो ये है कि खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। उनकी अडयाला जेल से रिहाई हो गई है। इसके अलावा शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से एक बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात करेगा। शहबाज गिल की रिहाई का क्या इमरान खान की उस मुलाकात से कोई ताल्लुक़ है, जिसके बारे में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में पहले चहमगोइयाँ थी, अब बाकायदा उसके ऊपर बहस शुरू हो चुकी है। क्या इमरान खान की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कुछ मामला तय पाए हैं। ये मुलाकात ईवान सदर में आरफ अलवी साहब ने कराई और उसके बाद से आरफ अलवी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात या किसी किस्म की अफ़हाम व तफ़हीम के लिए मुतहरक नज़र आते हैं। तो उनकी कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि अदलिया ने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि सियासी मुकदमात या सियासी मामला जो भी हैं या उसके हवाले से जो मुकदमात हैं उनको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। तो ये क्या हो रहा है? तो क्या सियासी निज़ाम जो है वो अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब बदस्तूर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। आज उन्होंने अचानक कौम से खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का उससे मुआवजा करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें कुछ अजीबोगरीब ज़ाहिर जो उनकी स्लिप ऑफ टंग होता है या उनकी जो नाकस मालूमात है उसके हवाले से भी एक अमली मुजाहरा देखने में आया, वो आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब अब तक इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कौम से खिताब था वो ये था कि इलेक्शन जल्द कराए जाएँ। मुल्क जो है सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक तरफ जो मुल्क के बड़े बड़े सियासी स्टेक होल्डर हैं वो सब मिलकर इस बात की कोशिश करें, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं और इस बात पर मुत्तफिक है कि मुल्क इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उसकी वजह वजूहात बहुत सी है, लेकिन सैलाब उसकी एक बुनियादी वजह बन चुका है। और कहने वाले कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में तैयार नहीं कि वो पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए, लेकिन खान साहब बदस्तूर इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनका पहला एजेंडा ये है कि इलेक्शन कराया जाए। और दूसरी खबर ये कि इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का एक मुकदमा बना हुआ है, वो मुकदमा भी ख़त्म होने जा रहा है। अदालत ने अपनी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह तौर पर शो कर दी है। जस्टिस अतमुल्लाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जनाब ये जो खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है ये मुकदमा बनता ही नहीं है। तो इससे लगता है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मरीम नवाज़ को 2 मुकदमात में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है और उसमें भी अदालतों के रिमार्क्स इज़हार करते हैं कि मरीम नवाज़ की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है एवन फील्ड रेफरेंस में, उसमें जो एविडेंस पेश किए गए हैं वो एविडेंस जो है वो नाकाफ़ी है और अदालत ने उस बुनियाद पर ये इंटेंशन शो की है कि ये जो गवाहियाँ इस केस में जिनकी बुनियाद पर मरीम सफदर को या मरीम नवाज़ को सज़ा हुई है वो बिल्कुल ही यानी नाकाबिले कबूल है। तो मरीम को भी रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात है उसके बारे में लोग ये सवाल करें कि उसकी अब तक तरदीद या तस्दीक क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात ये बात है, क्योंकि खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाना ही अपनी जगह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन उसके बाद खान साहब के का इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की बात करना और सदर मुमलिकत का 2 मुख्तलिफ चैनल के ऊपर आकर ये कहना कि बैकडोर में वो सियासी जमातों को साथ बिठाने की कोशिश करके रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई है उज़्बेकिस्तान में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, बैन अवी कॉन्फ्रेंस हो रही है और साइड लाइन पर उनकी बहुत सी मुलाकातें हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से नहीं हुई। तो प्यूटन के हवाले से मुलाकात के हवाले से लोग ये कहते हैं कि प्यूटन ही वो लीडर थे जिनसे आखिरी बार इमरान खान साहब ने हाथ मिलाया था और उसके बाद उनकी हुकूमत नहीं रही थी। तो जितने लकी इमरान खान साहब के लिए हुए साबित, प्यूटन कहीं खुदा न खास्ता वो शहबाज शरीफ के लिए साबित ना हो। मरीम नवाज़ ने आज गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर तंज और तानों की यानी बौछार कर दी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो 3 दिन की मार है और ये बताएं कि इनका कोच कौन है, ये फितना है और इनको पाकिस्तान में फितने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और क्या मुल्क की बड़ी सियासी जमातों चाहे हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उनको इस बात का एहसास हो गया कि मुल्क
سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. سڑکوں پہ جلسے و جلوس کرنے سے اور مظاہرے کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن بیانات سے لگتا ہے، لیکن جو عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. عملی طور پر اب بھی خان صاحب کا جو جارحانہ پن ہے اور جو اگریسونیس ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور الیکشن کی بات اگر اب بھی وہ آ کے ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے معاملات کہیں طے نہیں پائے. اگر یہ معاملات طے ہو چکے ہوتے، یعنی 4 چیزیں جن کے اوپر میٹر آف کنسرن ہے، پوری قوم کو بھی ہے اور سب کو ہے. اس میں سب سے پہلا جو میٹر ہے وہ معیشت ہے، مہنگائی ہے، ڈالرز کا بڑھنا، روپے کا گرنا، روپے کا نہ سنبھلنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پر آج عمران خان نے بھی بات کی اور کہا کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہے اور فلاں چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے. تو وہ قوم کو خطاب کر کے یہ بتانے آ رہے تھے کہ مہنگائی آگے ہونے والی ہے. تو کیا ان کے پاس مہنگائی روکنے کا کوئی حل ہے؟ ان کے اپنے دور حکومت میں اتنی مہنگائی تھی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے تھے. تو وہ موجودہ حکومت کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا کر کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، الیکشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دوسرا معاملہ ہے سیلاب کا. ملک میں سیلاب ہے اور سیلاب کے لیے امدادی سرگرمیاں اور ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومت کو بھی کام کرنا ہے اور باقی کے اداروں کو بھی کام کرنا ہے. تو اگر ادارے الیکشن میں، اور کیونکہ الیکشن ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں تمام اداروں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ سب اس میں بزی ہو گئے تو سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کیسی ہوگی؟ اور پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الیکشن کا عمل نہیں ہو سکتا، اور کچھ حصوں میں الیکشن ہو جائے، کچھ حصوں میں الیکشن نہ ہو، تو اس کو بھی الیکشن نہیں سمجھا جاتا. تو یقینی طور پر یہ معاملہ آگے جائے گا. لیکن خان صاحب اس کو بھی نہیں مان رہے. خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ایک ہی صورت میں آئے گا کہ الیکشن کرا دیے جائیں گے. ان کی اس بات سے لوگ اتفاق نہیں کرتے. ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر 4-6 مہینے آپ صبر سے گزار لیں گے، یعنی اپوزیشن میں گزار لیں گے، چاہے آپ اسمبلی میں آ جائیں چاہے اسمبلی سے باہر رہیں، تو اتنی دیر میں ملک کی معیشت جو ہے یا معاملہ جو سیٹل ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا. ان کو یہ کام آتا نہیں. خان صاحب کو بڑا کام آتا ہے. تو خان صاحب کا جو ہے نقطہ نظر یہ ہے. تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، الیکشن کب ہوں گے؟ اور ان میں جو تیسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ایکسٹینشن کا یا آرمی چیف کی تقرری کا. تو اس کے اوپر بھی خان صاحب نے ایک ایسا ایشو ریز کر کے یعنی اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے. اور یہ بھی ایک نیشنل ایشو بن گیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیا موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے. تو اس پر دونوں جماعتیں اس حد تک تو متفق ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے اور یہ ان پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگر وہ کسی کو نئے آرمی چیف کو تعینات کر دیتے ہیں تو وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہے. اور اگر یہ بات خاص اب نہیں مان رہے، یہ حکومت تو مانتی ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ جی اگر نیا آرمی چیف لگانا تو بھی ہمارا استحقاق ہے، آرمی چیف ریکمینڈ کرے اور ہم لگا دیں گے. اور اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر ظاہر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 2-4 مہینے اور رہنا چاہیے تو اس میں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. اس میں خان صاحب کو اعتراض ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، نیا آرمی چیف نہیں آنا چاہیے. نیا آرمی چیف میں جب آؤں یا نئی حکومت آئے، جو بھی آئے وہ لگائے. تو ابھی یہ سارے معاملات حل طلب ہے. لیکن جو عدالتیں ہیں وہاں پہ معاملات تیزی سے نمٹ رہے ہیں اور سمٹ رہے ہیں. نظر آ رہا ہے جسٹس عطا اللہ صاحب نے شہباز گل کے کیس میں اور عمران خان صاحب کے کیس میں، دونوں کیسز میں یہ ثابت کیا ہے کہ جج سے اچھا وکیل کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا جج کر لیں تو وہی آپ کے لیے اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب عطا اللہ صاحب نے جس طرح شہباز گل کا اور جس طرح عمران خان صاحب کا کیس لڑا ہے یا وہ لڑ رہے ہیں، تو ان کے میرا خیال ہے کسی وکیل کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. شہباز گل کیس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغاوت کا مقدمہ نہیں بنتا اور نہ فوج ہماری اتنی یعنی کوئی عام فوج ہے کہ جس کے اوپر کوئی تقریر کرے گا یا بات کرے گا تو اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا. انہوں نے کہا کہ کیا اس میں جو ان کے ریمارکس ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور اس ریمارکس میں جو عدالت نے سوال کیا کہ کیا شہباز گل نے کسی ایک شخص کو بھی کہا ہے کہ بغاوت کرو. تو اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہوں نے ایک شخص تو نہیں کہا لیکن سب کو بغاوت پہ ایک سایہ انہوں نے یہ بیان دیا. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کیسے یہ الزام بنتا ہے. شہباز گل کے الفاظ کی خود انہوں نے تردید نہیں کی. یہ حکومت کی طرف سے جواب آیا، جو سرکاری وکیل طرف سے کہا جی انہوں نے خود تردید نہیں کی. تو لیکن عدالت نے کہا نہیں، یہ صرف بیان تھا. کیا انہوں نے کسی سولجر سے رابطہ کیا، کسی پولیس کسی افسر سے رابطہ کیا کہ بغاوت کرو؟
تو اس پر ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ شہباز گل کے پاس اس کو ان کے سیٹلائٹ فون ہے، اس میں کافی حساس چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو موبائل فون ہے وہ ہمیں ملا نہیں ہے، ڈرائیور ان کا وہ بھی گرفتار ہونا باقی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ شہباز گل تو گرفتار تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے ابھی ہم نے تفتیش کرنی ہے یا انہوں نے تعاون نہیں کیا، تو جرم کون سا بنتا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا جی کہ اس سیکشن 131 کے تحت شہباز گل پر کیس بنتا ہے، یہ وکیل کا جواب تھا۔ عدالت نے کہا اس سیکشن میں تو لکھا کہ اگر ایک افسر کو بغاوت کا کہا جائے تو پھر اس پہ یہ لاگو ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ڈریکون انہوں نے اپنی حکومت میں بھی لگائے اور اب آپ لگانا چاہتے ہیں، تو اگر ایسا تو پھر یہ انکوائری کیا ہے؟ تو ابھی تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور جب شہباز گل کا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے تو سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ دہشت گردی کا مقدمہ یا بغاوت کا مقدمہ نہیں بنتا، تو جناب یہ ضمانت دے اور چھڑ دو۔ اسی سے ریلیونٹ دوسرا کیس ہے جس میں خان صاحب نے اپنے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست کر رکھی۔ اس کیس میں بھی جسٹس عطر اللہ نے کہا کہ وہ بھی ایک تقریر ہے، تقریر نامناسب ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے جو تقریر کی، جو جس میں انہوں نے پولیس افسر کو مخاطب کیا، جج کو مخاطب کیا، وہ تقریر نامناسب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کیا کسی پولیس افسر کو کوئی نقصان پہنچا، کیا کوئی کسی پہ حملہ ہوا؟ تو یعنی اس میں عطر اللہ صاحب کا جو موقع مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جب تک تقریر کے نتیجے میں کوئی وقوع نہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، تب تک آپ جو ہے اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے جو وہ ہوتی ہے سازش کرنا، کسی بھی واقعے سے پہلے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ 4 لوگ مل کے اگر سازش کر رہے تھے کہ فلاں کو بم واقع سے اڑا دیں گے، اگر انہوں نے نہیں اڑایا اس سے پہلے پکڑے گئے تو اس کا مطلب وہ بے قصور ہے۔ اس کے لیے ارادہ قتل کی جو ایک دفعہ ہے قانون کے اندر کہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ بچ گیا یا اس پہ حملہ نہیں ہوا لیکن وہ پلاننگ ہو رہی تھی قتل کرنے کی، تو اس ارادہ قتل میں بھی لوگوں کو سزا ہو جاتی ہے۔ بھٹو صاحب کا کیس ایک بہت بڑا واضح ہے کہ بھٹو صاحب نے قتل نہیں کیا تھا، نہ وہ قتل میں شریک تھے، لیکن ان پر الزام یہ تھا کہ ان کے حکم پر یا اس سازش میں جس میں قتل کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو قصوری صاحب تھے، تو اس میں بھٹو صاحب ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں جن کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اور پھر جو وکیل جج بن جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر ان کے اندر سے وکالت کا کیڑا نہیں جاتا، تو وہ پھر بعض کیسوں میں وہ وکیل بن کے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس کیس میں دونوں کیسوں میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سائملٹینسلی کیس چل رہا ہے مریم نواز کا۔ مریم نواز کے اوپر 2 معاملہ چل رہے ہیں، ایک ان کا پاسپورٹ واپس کی درخواست انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہے، وہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس امیر محمد خان بٹی وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ 3 رکنی بینچ ہے۔ اور دوسرا کیس ان کے اوپر ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا ہوئی ہے، اس سزا کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے مریم نواز نے اس کے لیے پاسپورٹ واپسی کے لیے، یہ درخواست قابل سماعت ہے، تو 27 ستمبر کو نیب اور وفاقی حکومت وہ پیش ہو اور اس کا جواب دیں کہ کیوں نہ پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ پاسپورٹ روکا جائے تو پھر وہ ثابت کریں۔ تو اس میں بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جب یہ 4-5 دفعہ تو یہ کیس میں بینچ ٹوٹ چکا ہے اور یہ کیس لگتا نہیں تھا، تو اب عدالتیں کم از کم انہوں نے ایک بیریئر عبور کر لیا ہے اور کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا، اور ریمارکس بھی ان کے حق میں آ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے یہ ویلڈ نہیں ہے۔ دوسرا کیس ان کے اوپر جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس کا ہے، اس کیس میں جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور اس میں بھی جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ اس میں مریم نواز کو ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریمارکس بھی بتا رہے ہیں اور عدالتی کارروائی بھی بتا رہی ہے، کیونکہ عدالت نے جب یہ کارروائی کی ہے تو اس میں جو 2 بڑی چیزیں، 2 سوال اٹھائے گئے، ان میں ایک سوال تو یہ تھا کہ اس کیس میں جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کیس میں جو فوٹو کاپی جو مریم نواز پہ کیس یہ ہے نا کہ انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی جس کے اوپر جو فونٹ تھا وہ کیلبری تھا، اور اس لیے وہ جعل سازی تھی اور ان کو اس کیس میں سزا ہوئی۔ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے بتایا گیا جی ٹرسٹ ڈیڈ کی اصل جو ہے، یعنی وہ جو اصل دستاویزات ہیں وہ عدالت کے پاس ہے ہی نہیں، نہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک فوٹو کاپی ہے جو کہ اٹیسٹڈ نہیں ہے، تو پھر اس کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی اور اسی بنیاد پر ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ اسی فوٹو کاپی کو ایک رابرٹ ریڈلے نامی فرانزک ایکسپرٹ سے تصدیق کرایا گیا تھا، جس نے یہ رائے دی تھی کہ جب یہ
ڈیل ہوئی تھی اور اس وقت کیلوری فونٹ مارز وجود میں نہیں آیا تھا. کمپیوٹر کا ایک فونٹ ہوتا ہے لکھنے والا, وہ اس وقت تک یعنی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, اور یہ چونکہ بعد میں بنائی گئی ہے جب وہ کیلوری فونٹ ایجاد تھا, تو اس لیے یہ ڈیل جعلی ہے. تو وہ دستاویزات کو جعلی قرار دیا گیا تھا رابرٹ ریڈلی فرانسک ایکسپرٹ کی رپورٹ پر. پتہ چلا کہ وہ کمپیوٹر جانتے نہیں ہیں, ان کا کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں ہے. کمپیوٹر کو جانتے ہوں گے لیکن وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ پیپر ایکسپرٹ ہے, وہ فرانسک کرتے ہیں لیکن پیپرز کا کرتے ہیں. تو ان سے یہ پیپر تصدیق کرایا گیا تھا جو خود اٹیسٹڈ ہی نہیں ہے, اور وہ پیپر ہی فیک ہے. تو جب اصلی پیپر سامنے نہیں, تو یہ اس میں پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنس کا ایک معاملہ آ گیا, کیونکہ جو سزا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس کے اوپر سنائی جاتی ہے. جیسے آلہ قتل میں آلہ قتل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا جو سیکنڈری ایویڈنس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یعنی جو موقع سے شواہد ملتے ہیں, کوئی کسی نے قتل ہوتا ہوا دیکھا ہو, یا کوئی فون کال ہو کہ جی قتل کرنے کی سازش ہوتی, اس طرح کی باتیں. تو اس کیس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے, جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ایویڈنس جو ہے بالکل ہی یعنی فارغ ہے. تو اس کے بعد لگتا ہے یہ کہ اس میں بھی مریم نواز کو بڑا ریلیف ملے گا. اس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. تو یہ 2 کیس ہیں. تو یہاں پہ عدالتوں کے اندر لگتا ہے کہ سیاسی معاملات کو نپٹایا جا رہا ہے, اور اس میں دونوں طرف کے فریقوں کو اب میرا خیال ہے لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. اب یہ معاملہ ہے کورٹ کی حد تک کہ سیاسی میدان میں بھی کیا لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. اس کے حوالے سے ذرا ابھی حالات اور پکچر کلیئر نہیں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا, اور عمران خان صاحب کے بارے میں یعنی تہیہ کیا ہوا. آج مریم نواز نے بھی کہا کہ اگر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے عمران خان صاحب کے اوپر سے, تو یہ 3 دن میں جو ہے وہ یعنی ان کا 3 دن سے زیادہ کام نہیں ہے. یعنی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی پیشی ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں, تو اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے دشمنوں نے عمران خان کو فنڈ کیا ہے, عمران خان کا مسئلہ حل کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے اور مخالفین کے لیے نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ شخص کو سیاسی اخلاقی اقدار اور نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے. اور عمران خان پہلے اپنے کوچ کا نام بتائیں, کچھ روز پہلے کہا تھا, پھر دوہرا رہی ہوں کہ یہ شخص فتنہ انتشار اور پاکستان کی تباہی ہے, اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا جب وقت آئے گا تب اس پر تبصرہ کروں گی. یہ بحث اس شخص نے چھیڑی ہے جو فتنہ خان ہے. جعلی انقلاب 2 ماہ سے زیادہ نہیں چلتا, اب یہ دوبارہ سی وی لے کر گھوم رہے ہیں. میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں, وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا, تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں, اس روش کو چھوڑ دیں, تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. کیونکہ کون دے رہا ہے یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہے, وہی جو کوچ صاحب ہیں. تو انہوں نے یہ جو کہا نا کہ 3 دن کا وہ کام ہے, اگر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے کہ بھی ان کو سپورٹ ہے اداروں کی, اور اس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں. ورنہ یہ 3 دن سے ویسے یہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان صاحب سے 3 دن میں نبڑنا. 3 دن سے مراد یہ کہ شاید وہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے. تو گرفتاری یا اس طرح کے کسی بھی اقدام سے عمران خان صاحب کی میرا نہیں خیال کہ ان کو منظر عام سے ہٹایا جا سکتا ہے یا ان کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہاں, عمران خان صاحب کے ان پہ جو الزامات ہیں, جن الزامات کے تحت وہ اپنے مخالفین کو سزائیں دیتے رہے ہیں, ان الزامات کے تحت ان کو ہی یعنی قانون ان کے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے. ہوا کا رخ کس جانب ہے یہ اندازہ لگانا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر پچھلے 1 ہفتے کو آپ دیکھیں, 2 انٹرویو عمران خان صاحب کے ہیں اور 2 انٹرویو عارف علوی صاحب کے ہیں, اور ان چاروں انٹرویو میں یعنی نظر آتا ہے کہ وہ ایک الگ پوزیشن لے رہے ہیں. اور عارف علوی صاحب تو باقاعدہ یعنی ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میں یعنی سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے معاملات کو آگے لے کر یعنی چل رہا ہوں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور فوج کے ساتھ بھی معاملات انہوں نے سیدھے کرائے ہیں. ان کے قریبی دوست اسحاق حاکوانی نے اس دعویٰ کیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران صاحب کی آرمی چیف سے, اور اس ملاقات میں بہت سے ویلاگرز نے اس کے اوپر بات کی, آپ نے سنی لی ہوگی. اور میرے پاس چونکہ زیادہ انفارمیشن نہیں تھی اور نہ ہی کنفرم ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا جی ملاقات ہوئی ہے,
اور یہ ملاقات ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے. اب یہ بھی خاکوانی کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے, تو یہ دعویٰ اسی طرف سے ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ بہت سے معاملات اس میں طے ہوئے ہیں اور عارف علوی صاحب بڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو ہے چونکہ صدر کا عہدہ اتنا پھیکا ہوتا ہے کہ اس کو کسی قابل سمجھا نہیں جاتا, لیکن وہ بہرحال اگر کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اطلاعات ہے کہ وہ اب بھی حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لے آئیں گے اور ان کو بیٹھ کے جو اگلا روڈ میپ ہے اس کو طے کر لیں گے. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف والے جو تیاری کر رہے ہیں اور جو آج انہوں نے خطاب کیا عمران خان نے, وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. خان صاحب جو ہے انہوں نے آج قوم سے خطاب کیا اور کہا جی مجھے تو الیکشن چاہیے, اور یہ کہا جی کہ مہنگائی بڑی ہو رہی ہے, ان سے نہیں کنٹرول ہونا, اور یہ 6 مہینے بیٹھے رہیں گے حالات خراب ہوں گے, اور الیکشن جو ہے وہ حل ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے الیکشن حل نہیں تو وہ غلط فہمی میں ہے. اور پھر انہوں نے وہ کہا جی ہمارے دور میں تو آٹا 50 روپے کلو تھا اور ان کے دور میں 100 روپے لیٹر ہے. تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے, آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا, آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. تو خان صاحب کی وہی جو عادت ہوتی ہے, الٹی شلوار اور جرمنی جاپان اور 1,40,000 پیغمبر, تو وہ اپنی روایت ان کی برقرار رہتی ہے. اسی موڈ میں سمجھے کہ خان صاحب نے آ کے خطاب کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کا ان کا جو مطالبہ ہے یا وہ جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور کی, اس میں یہ والی بات نہیں مانی گئی, تبھی ان کو یہ مطالبہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے کرنا پڑا ہے کہ جی یہ کریں. اور جو گڈ ول جیسچر انہوں نے دیا تھا وہ تو انہوں نے دے دیا تھا کہ آرمی چیف اگر بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نئے الیکشن تک بیٹھے رہیں, لیکن نیا الیکشن جلدی کرا دیں. تو یہ تو انہوں نے اپنا گڈ ول جیسچر دیا تھا, جو کہ فوج کو کی طرف سے رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اگلے دن اس کے اوپر ویسے ہی سمر سالٹ مارا, کیونکہ اندر بڑی لڑائی شروع ہو گئی تھی کہ ہم بالکل ہی پوزیشن مختلف لے رہے ہیں تو کیسے چیزوں کو ریورس کریں گے. ویسے پیغام تو یہ دیا کہ چیزوں کو ریورس کریں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, تو اس کی انہوں نے کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے. تو اب خان صاحب کے لیے واپسی ناممکن ہے, مشکل ہے, تو اسی لیے اب وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں. ان کی جماعت نے جو ہے وہ کل آج ایک یعنی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر انہیں اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے پہلے گرفتار کیا جائے گا. تو اگر گرفتار کیا گیا تو ہم پھر اسلام آباد بند کر دیں گے, دھرنا نہیں دیں گے, بلکہ اسلام آباد پورا جو ہے وہ ہم وہ لاک کر دیں گے اور چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیں گے. تو جو لاہے عمل طے کیا گیا ہے وہ پرویز خٹک کے زیر سربراہی اجلاس ہوا. پرویز خٹک وہ ہے جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ معلومات ہے, فوج سے ان کے رابطے اچھے ہیں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں سے بھی ان کے رابطے اچھے ہیں. تو وہ کسی اجلاس کی صدارت کر کے یہ بات طے کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. اس میں اسد کیسر, نور الحق قادری, اعظم سواتی, علی بن گنڈا پور, عمر ایوب, شہریار افریدی, عاطف خان, شوکت یوسف زئی, شہرام ترکی, یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ خاص صاحب کی جو کور کمیٹی ہے یا اس کو کہتے ہیں ہاسٹائل گروپ, یہ وہ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے اسلام آباد کے تمام داخلی راستوں کو بند کریں گے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اور کل پھر ایک اجلاس ہوگا جس میں یہ لاہے عمل طے کریں گے کہ اگر خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی تو اس کو کیسے لانگ مارچ کرنا ہے. تو ایک طرف یہ چل رہا ہے, حکومت پورا اگریشن دکھا رہی ہے اور جو خان صاحب ہے وہ بھی پوری مزاحمت دکھا رہے ہیں, اور جو سیاسی استحکام کی باتیں ہیں وہ ایک طرف لگتا ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف لگتا ہے یہ کہ ساتھ ساتھ پیرلل کو دوسرا بھی بیک اپ پلان بھی چل رہا ہے اور اس کی بھی تیاری اس طرح ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں حالات کی طرف جاتے ہیں اور کیا خان صاحب جو ہے وہ سیاسی استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے یا حکومت خان صاحب کو انگیج کر کے کو ملک کے لیے کوئی سیاسی روڈ میپ جو ہے وہ تیار کرے گی یا نہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.